अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या वकला का मखसूस तबका सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ? हुकूमत ने वकला के एहतजाज के खिलाफ ऐसी क्या हिकमत अमली अपनाई कि एहतजाज तहरीक में तब्दील ना हो सका? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की जानिब से बनाए जाने वाले कर्जा कमीशन के कानूनी जो पहलू हैं, इन पर आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा, इसमें बात करेंगे FATF ने फिर से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए आखिर कौन से ऐसे इकदाम करना होंगे और करना है जो पाकिस्तान ने नहीं उठाए। और आखिर में बात होगी ईरान अमरीका कशीदगी के पाकिस्तान पर बराह रास्त क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिसाके मईशत को भी तैयार है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने को भी तैयार है। अपोजिशन की आखिर असल पॉलिसी है क्या? लेकिन पहले हम बात करेंगे हुकूमत ने वकला तहरीक को आखिर मैनेज कैसे किया। नाजरीन, मुल्क में बिला इम्तियाज एहतसाबी अमल जारी है। इस एहतसाबी निज़ाम से कोई बालातर नहीं है, ना सियासतदान, ना जजेस, ना फौज और ना ही आम सरकारी अफसर। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते वकला के मखसूस और एक छोटे से मखसूस तबके ने जजिस के एहतसाब में रुकावट बनने की नाकाम कोशिश की और मुल्क के मुख्तलिफ बार्स में हड़ताल की गई। एहतजाज की कॉल पर वकला बिरादरी पहले से ही तकसीम हो चुकी थी। जहां पाकिस्तान बार काउंसिल एहतजाज की कॉल दी, वहीं पर पंजाब समेत सखर, मुल्तान और सांगला हिल बार काउंसिल ने इस कॉल को मुस्तरद किया और उनकी जो रूटीन की कार्रवाइयाँ थी उनको जारी रखा। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ बार काउंसिल में कार्रवाइयाँ वो भी मामूल के मुताबिक चलती रहीं। सवाल ये है कि वकला के एक दिन के नाकाम इस एहतजाज का मकसद क्या था? क्या वकला के मखसूस तबके को सियासी तौर पर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया? हुकूमत ने सारे मामले को मैनेज कैसे किया? दूसरी तरफ हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन तो कायम कर दिया है, सरबराह की तैनाती भी हो गई है। पिछले 10 सालों के जो हुकूमतों ने कर्जे लिए उनकी तहकीकात के लिए मुद्दत का तयन भी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से कानूनी ऐसे पहलू हैं जिनमें कुछ कन्फ्यूजन है। मसलन इस कमीशन से तहकीकात के बाद सामने आने वाले जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ ऐसा जो एक्शन है वो कौन सा इदारा लेगा? क्या इस कमीशन की तहकीकात को सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया जा सकेगा? इस कमीशन की तहकीकात में शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? और क्या सिर्फ 6 माह में 10 साल की तहकीकात मुकम्मल हो पाएंगी? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म 3 बार कौम से खिताब में टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने की बात कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं, लेकिन ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम अभी तक कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। IMF प्रोग्राम की वजह से एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसी भी मुमकिन है। सवाल ये है कि 30 जून तक जिसने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया, हुकूमत आखिर उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन लेने का इरादा रखती है? टैक्स कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं? इस तमाम जो सूरत हाल है, जो तमाम इशूज़ मैंने इंट्रो में आपसे डिस्कस किए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, सबसे पहले वो जो एक सो कॉल्ड एक तहरीक थी वकला की, उससे मैं 2-3 सवाल आपसे कर लूँ। फ़ारूक साहब, पंजाब बार काउंसिल जिसमें तकरीबन 102 बार काउंसिल्स आती हैं, इन तमाम बार काउंसिल्स का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि जजेस के खिलाफ जो जारी रेफरेंसेस हैं ये कानूनी हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर हैं उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स के दीगर अहदेदारान भी ज़ाहिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर मुकम्मल उन्हें ट्रस्ट है, एतमाद का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस भी ये बात कह चुके हैं कि सबको अदलिया पर एतमाद होना चाहिए। तो फिर फ़ारूक साहब, सिर्फ सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल अमानुल्लाह कंरानी और पंजाब काउंसिल बार के जो चंद लीडरान हैं चीदा उनको ये जो जारी रेफरेंसेस हैं, क्या उनको एतराज़ात हैं? वो क्यों आवाज़ें उठा रहे हैं? एक मखसूस तबके को इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश की पिछले कुछ अरसे में। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आपने बात की है। मैं जो भी परमिसेबल लिमिट्स हैं कोशिश करता हूँ आपके सामने बात रखूँ। पहली बात तो ये है कि वकला जितने हैं सारे के सारे मेरे भाई हैं, चाहे वो वकला हैं मेरे साथ ऑपोजिशन वाले हैं, चाहे मेरे साथ वाले वकला हों, सारे के सारे मतलब क्योंकि वकला की भी अपनी एक सियासत है, लेकिन कुछ कहने से पहले सब के सब, चाहे कंदानी साहब हों, चाहे अमजद शाह साहब हों, सब मेरे भून हो, तारड़ हो, सब मेरे भाई हैं और कोई इसमें दो ओपिनियंस नहीं है। लेकिन हो ये गया कि एक तरफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बड़ा समझिए कि डेलिकेट मामला है, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अपने कोर्ट्स हैं
although technically speaking ان کورٹس میں اس طرح کی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں، تو کسی کو آؤٹ سائڈ اس طرح پابندی اس طرح نہیں ہے. لیکن جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، یا اگر اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں بالکل پابندی ہونی چاہیے، تو کم سے کم میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں کسی قسم کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بارے میں کوئی زیادہ بات کر نہیں سکتا. اب دوسری طرف ایک وکلا کا معاملہ ہے. وکلا کا معاملہ، کچھ وکلا کی جو سیاست ہے وہ اس میں زیادہ سامنے آئی بنسبت کہ ایکچوئل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کوئی بات کر رہا ہو. اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ سے یوں بات کروں کہ وکلا میں 2-3 دھڑے ہیں، اور 2-3 دھڑوں کی آپس میں پالیٹکس یہ ہوتی ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل میں کون دھڑا ہے اس کی فارمیشن ہونی چاہیے، پنجاب بار کاؤنسل میں کس کی فارمیشن ہونی چاہیے، and so on so forth. تو نیچرلی اس سمجھیے کہ لا منسٹری سے پہلے میں بھی کسی کچھ نہ کچھ سیاست وکلا کی اس طرح تھی کہ پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہوں اور تھا. اور جو ہمارے اپوزٹ گروپ ہے، انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ان کو اس سیاست میں ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی سیاست بھی کر لے اور ساتھ ساتھ گھسیٹ بھی لے. اچھا، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، میں ان سے ملاقات بھی رہتی ہوں، میں ان سے کہا بھی کہ دیکھیے وہ ہماری آپ کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ دوسری چیز ہے. پلس میرے پاس اگر کوئی چیز آئے اور میں قانون کے حساب سے، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کروں نہیں کروں، تو اس پہ بھی کوشچن مارک ہے. مجھے کیا قانون کے حساب سے کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس میں ہو یہ گیا کہ جب وکیلوں کو، پاکستان کے وکیلوں کو انیشل ریاکشن تو کچھ تھا، لیکن جب چیزیں پتہ لگیں کہ ارے یہ تو ایسے نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے جو تھے، سمجھیے 80-90% پاکستان کے وکلا جو ہیں، وہ پھر انہوں نے کہا یہ کوئی تحریک وحریک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اس ٹاپک سے جڑا ہوا آخری سوال کہ جہاں ریفرنسز دائر ہوئے جن ججز پر، بہت سی جگہوں پر سے آپ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نے میڈیا میں بہت زیادہ مس پرسیپشن کریٹ کی ہے، آپ نے میڈیا پر جو ہے نا وہ غلط خبریں چلائی ہیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ الزامات کیا ہیں آپ پر؟ بلکہ میں تو میڈیا میں آیا ہی نہیں، بلکہ اف یو ریکال، آپ نے بھی اور میرے جرنلسٹ دوست ہیں، بہت سے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب نے مجھے کہا کہ جی آپ میڈیا میں آئے بتائیں، اور میں نے کہا نہیں. اور دیکھیں اس سے ثابت میں کروں چھوٹی سی چیز، یہ ریفرنسز فائل ہوئے 7-8 دن تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ریفرنس فائل ہوئے. ایک دم سے پھر کہیں سے کسی کو خبر ملی اور میڈیا میں ہلچل مچ گئی. تو نہ میں نے میڈیا کو کچھ بتایا، نہ میں آئندہ بتاؤں گا، نہ میرا کوئی نہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک چیز ہے، سب کو اللہ خوش رکھے، جو چیز صحیح ہے، جو دیانتداری سے چیز ہے وہ سامنے ہے. میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہا اور نہ کہوں گا. فاروق صاحب، یہ جو پچھلے 10 سالوں کے قرضوں کی تحقیقات کے لیے جو تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے جو ایک کمیشن بنایا، تحقیقاتی کمیشن، ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب کی سربراہی میں، کیا اس کی تحقیقات صرف وفاقی سطح پر ہوں گی یا جو پیسہ صوبوں میں بھی تقسیم ہوتا رہا ہے اور پچھلے 10 مہینوں میں آپ لوگوں نے کی حکومت نے جو قرضے لیے، کیا یہ تمام اس سرکل میں آئیں گے؟ کیا تمام اس کے زیر اثر ہوں گے؟ آپ لوگوں کے تحریک انصاف کی جو پچھلے 5 سالوں کا ٹینیور KPK کا تھا، اب پنجاب میں ان کی حکومت ہے، KPK میں ان کی حکومت ہے، وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیا تحریک انصاف بھی زد میں آئے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل ہی پیش کیا ہے ہر قسم کے احتساب کے لیے، اور کوئی اس میں دو اوپینین نہیں ہے، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی ان کے وزراء ہوں یا ان کے الائز ہوں، ٹیم کا حصہ ہوں. اور جو اس کے TORs ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہیں، کافی ان کا براڈ اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کا ہورائزن ہے. اور جو بھی اگر سپینڈنگ ہوئی ہے ان 10 سالوں میں، چاہے وہ KPK حکومت نے کی ہو، سندھ حکومت نے کی ہو، بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، فیڈرل لیول کی ہو، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لون 5,000 بلین سے اٹھ کے 30,000 بلین چلا گیا،
تو کیسے چلا گیا, کہاں گیا ہے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے آڈٹ کی ضرورت ہے, اسپیشل آڈٹ کی, فورینزک آڈٹ کی, اور یہ دیکھنا ہے کہ کہاں یہ پیسے گئے. جہاں تک کہ ہمارے حکومت میں آنے کے بعد کی بات ہے تو وہ تو بہت سمپل یہ ہے کہ بائی دیٹ ٹائم جب 30,000 بلین قرضہ چڑھا دیا, 5 بلین سے 30,000 بلین, تو ہمیں اس قرضے کا انٹرسٹ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے. نون لیگ بھی یہی کہتی تھی, جو پیپلز پارٹی نے قرضے لیے ہم نے ان کو اتارنے کے لیے, ان کا انٹرسٹ اتارنے کے لیے قرضے لیے. یہ تو پھر ہر کوئی پیچھے والی حکومت پر بوجھ ڈالتا جاتا ہے نا, یہی جواز پھر نون لیگ بھی دیتی ہے. نہیں ایسا نہیں, تو ایسا کر لیتے ہیں نا. تو اسی لیے یہ آڈٹ ہے, اسی لیے یہ ہائی پاورڈ کمیشن ہے کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ بری و زماں ہو جاتی ہے تو یہ تو نون لیگ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, پیپلز پارٹی کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ سامنے جائے اور بتا دے کہ یہ ہم نے یہ روڈیں بنائی ہیں, یہ ہم نے ٹرین کے انجن خریدے ہیں, یہ ہم نے پاکستان میں ڈیمز بنائے ہیں. بتا دینا کیا چیز کہاں لگائی ہے, کیونکہ اس قسم کا قرضہ تو جب چڑھ سکتا ہے کہ کوئی ڈیمز ویمز بنے ہوتے نا پاکستان میں, بالکل ٹھیک تھا, لیکن ہوا کوئی پبلک پروجیکٹ سامنے آیا نہیں. اور اگر میں 10 روپے کی چیز کو اس کی قیمت میں اس کی کاسٹ 1 ارب دکھا دوں اور باقی ساری کک بیکس ہوں, تو پھر تو میں نے ایک اور بات بتائیں فاروق صاحب, وہ یہ کہ پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. پیپلز پارٹی نے جو اپنے دور میں قرضے لیے, اس دور کی اسپیکر فہمیدہ مرزا آج حکومت کا حصہ ہیں. ایم کیو ایم حکومتوں کے ساتھ رہی ہے, وہ آج تحریک انصاف کے اتحادی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحب پیپلز پارٹی کی وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں, آج اس حکومت کا حصہ ہے. تو پھر ان لوگوں کو کلین چٹ کیسے مل جائے گی؟ وہ تو یہ لوگ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم حکومتوں میں تھے, اتنا قرضہ لیا گیا, یہاں خرچ ہوا, یہاں گھپلے ہوئے. اگر یہ اپنی حکومت کے ساتھ سنسیئر ہے, یہ بھی تو ان حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں نا, یہ بھی تو اپنا اس دور کا اقتدار انجوائے کر چکے ہیں, اپنی جو پوزیشن ہے ان کو انجوائے کر چکے ہیں. تو ان کو کلین چٹ کیسے ملے گی پھر؟ بہت ہی عمدہ آپ نے سوال کیا ہے, اور میں آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ میرے خیال میں بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال ہے. اگر تو شاہ محمود قریشی صاحب جب پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر تھے, انہوں نے کوئی اس قسم کے قرضے لیے ہوں اور اسپینڈنگ کی ہو, اگر فہمیدہ مرزا نے یا ہماری آپا فردوس نے اس قسم کی قرضے لیے ہوں, یا ایم کیو ایم والوں نے ان کو اس خرد برد کی ہوئی ہو, تو ان پر بھی الزام ہوگا, وہ بھی اس پہ پرابلم میں آئیں گے. لیکن ان لوگوں نے تھوڑی کیا ہے, نہ فردوس آپا نے, نہ شاہ محمود نے, نہ فہمیدہ نے, نہ یہ ایم کیو ایم والوں نے. یہ ایم کیو ایم والے تو یہی کہتے رہے کہ ہمیں تو پیسے ہی نہیں ملے. تو یہ ان 10 سالوں میں تو یہ کوئی بھی ڈائریکٹ بینیفیشریز تو رہے نہیں. جو ڈائریکٹ بینیفیشریز رہے ہیں, دیکھیں بات فائنینشیل بینیفیشریز کی ہو رہی ہے, بات صرف اقتدار کی نہیں ہو رہی. تو فائنینشیل بینیفیشریز اگر یہ لوگ رہے ہیں تو ان کو اپنی اسپینڈنگ ایکسپلین کرنی پڑے گی. لیکن اگر یہ فائنینشیل بینیفیشریز نہیں رہے تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. جو اس کے فائنینشیل بینیفیشریز رہے, منی ٹریل ان کو دینی پڑے گی ان ایکسپینسز کی, ایکسپینڈیچرز کی. صحیح. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے. ایسڈ ڈیکلیریشن سکیم جس کی ڈیڈ لائن 30 جون ہے, ہر صورت 30 جون سے پہلے جو ہے نا وہ ڈیکلیریشن ہونی ہے. پرائم منسٹر صاحب تیسری بار انہوں نے خطاب کر دیا اس اسکیم کو لے کر کہ اس کو کامیاب بنانا ہے, عوام سے اپیل کر دی. ظاہر ہے ہم پر قرضہ ہے, ہم نے عوام اور حکومت کا ساتھ ہوگا تو ہم اس ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دیا, اور یہ ظاہر ہے ٹیکس چوری روکنے کے لیے. اگر 30 جون تک بھی لوگ ٹیکسیبل جو ان کے اثاثے ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, ان کو ظاہر نہیں کرتے, تو قانونی طور پر پھر کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں, ایک تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ زمانے گئے کہ چیزیں جو تھیں پنہاں تھیں یا ہڈن تھیں. اب ہو یہ گیا کہ کمپیوٹر کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, سرویلنس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ریڈار پہ آ گئی ہے. اور ہر چیز ریڈار پہ جو آ گئی ہے تو اس لیے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. سمجھیے 90 نہیں بلکہ 99% چیزیں ایسی ہیں جو چھپائی نہیں جا سکے گی, لوگ نہیں چھپا سکیں گے. تو اگر تو یہ 30 جون سے پہلے لوگ جو ہیں, یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, اس کو سٹیپ آگے لیں. کیونکہ اس میں جو ہم نے یہ اس کے اندر ایک کلوز ایک دیا ہوا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا نیب, کسی قسم کی FIA, کسی قسم کا FBI یا ایجنسیز
اگر آپ نے ایمنیسٹی میں ڈکلیریشن صحیح دے دیا تو وہ نہیں آئیں گے, آپ سب بچ جائیں گے. لیکن اگر کسی نے اس کو اویل نہیں کیا تو پھر یہ بہت زور سے چیزیں فعال ہو جائیں گی. تمام کی تمام لسٹیں سمجھیے کہ اس کا جانکاری, اس کی انفارمیشن اس ساری موجود ہے. اور دیکھیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ تاریخیں بھی بڑھتی تھیں اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ انکم ٹیکس کے ڈکلیریشنز کی بھی تاریخیں 6 مہینے بھی بڑھی ہیں بعض دفعہ. تو یہ بالکل ایسا اس دفعہ نہیں ہوگا. یہ آخری اپرچونٹی ہے 30/6/2019. اس کو اویل کر دیں, ختم کریں, سکون پہ آ جائیں. اور ملک کے لیے آپ کر رہے ہیں, ملک آپ کا ہے, کسی غیر کا تھوڑی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر قانون فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر پاکستان FATF کو مطمئن کیوں نہیں کر پا رہا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرمایہ کاری کی روک تھام کے بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی طرف سے مقررہ مدت تک ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کو آخری موقع دیا ہے کہ وہ اس سال اکتوبر تک FATF کو مطمئن کرے ورنہ اسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. جبکہ دوسری جانب انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے FATF کے جو ارکان ہیں ان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے. اس بار ہونے والے اجلاس میں پاکستان نے ترکی, چائنا اور ملائیشیا کی مدد سے FATF کی بلیک لسٹ کے خطرے کو فی الحال ٹالا ہے. لیکن یہ سفارتی کامیابی ہمیشہ کے لیے اور دیر پا نہیں ہوگی. FATF نے عمل درآمد کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا بھی پاکستان کو دیا ہے. اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام ابھی بھی FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہے, لیکن اگلا اقدام ملک کو بلیک لسٹ میں دھکیل سکتا ہے. گرے لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ $10 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ FATF کے ڈو مور کے مطالبے کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنا ہوں گے اور کتنا مشکل ہو گیا ہے بلیک لسٹ سے نکلنا. اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. میرے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ڈیفنس اینالسٹ, انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب, بڑا اہم معاملہ ہے. پہلے جنوری میں اور اب مئی میں ایسا ہوا ہے کہ FATF نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس سال اکتوبر تک جو ایکشن پلان ہے اس پر عمل درآمد کرے. 10 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے تاکہ سنگین نتائج سے بچا جا سکے. کتنا مشکل ہو رہا ہے شاہد لطیف صاحب گرے لسٹ سے نکلنا اس وقت؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے نا پاکستان کے لیے, خاص کر جبکہ اس کی معاشی حالت جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے اور اوپر سے یہ تلوار آپ پر لٹک رہی ہے. اس سے بچنا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر ہے. اور ہمارے جو کام کرنے والے ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے آپ کو گائیڈ بھی کر دیا ہے, پھر آپ کو 10 نکاتی ایک منصوبہ بھی دے دیا ہے, اور اس پر عمل کرنا اصل میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. چونکہ آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا. مختلف حکومتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے رہے, وہ جو ہمارا قول و فعل میں تضاد ہے وہی ہمارے راستے میں آڑے آتا رہا اس معاملے میں. تو اس لیے مثلا جیسے کالعدم جماعتوں کا معاملہ تھا, اس میں انہوں نے نام تک لے رکھے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا آج تک. اب اس حکومت نے کم از کم اس طرف ایک قدم بڑھایا ہے, جس کے تحت ہم نے یہ جو جماعتیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پر قبضہ بھی کیا, پھر ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھا اور ان کو نہ صرف یہ دیکھا بلکہ ان کی مانیٹرنگ شروع کر دی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تحت ہم کم از کم ایک ریکارڈڈ چیز ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا کام وہ کرنا چاہیے جو کہ ہم دکھا سکیں. گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے ہمیں 36 میں سے 15 ووٹ جو ہیں وہ چاہیے, ہمیں درکار ہوئے ہیں 15 ووٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کن ممالک سے اب ہمیں مدد مل سکتی ہے اور اس وقت کس طرح کی ہمیں مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے تاکہ جو FATF ہے اس کی اسلام آباد سے ایٹ لیسٹ توجہ ہٹ سکے؟ جو پوری اٹینشن ہے اس وقت اسلام آباد پر, بلیک لسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے. کن ممالک سے آپ سمجھتے ہیں ہمیں مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود جو کام کیے ہیں وہ بذات خود اتنے مؤثر ہیں کہ جو ہم دکھا سکتے ہیں کہ مثلا منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ کے ذریعے دہشت گردی کی سپورٹ, یہ ان کا بہت بڑا نقطہ ہے. جو منی لانڈرنگ کے اگینسٹ ہم یہاں کام کر رہے ہیں وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے نا. بالکل, وہ گو ہمارا اندرونی مسئلہ سمجھیں, کرپشن والا معاملہ سمجھیں, مگر منی لانڈرنگ کے اگینسٹ بہت بڑے بڑے اقدامات ہم کر رہے ہیں اور بڑی چیزیں ہم نے پکڑی ہیں.
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں. اور جہاں تک ممالک کا تعلق ہے, دیکھیں ہماری یہ جو ایسپیکٹ ہے ہمارا ہمیشہ سے کمزور رہا ہے. مثلا ہندوستان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں پرسیپشنز میٹر مور دین دی ریالٹیز. یہ پرسیپشن بیسڈ دنیا ہے. یہ عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہاں کیمیکل ہتھیار ان کو نہیں ملے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے, مگر عراق کو تباہ کر دیا گیا. اور بعد میں کہہ دیا گیا جی ہم سے غلطی ہو گئی. وہ تو ایک سپر پاور تھی, لہٰذا جان بوجھ کے ایسا کام کیا, مگر ایک پرسیپشن بنا دی گئی. اس پرسیپشن کے تحت جو کچھ وہ کرنا چاہتے تو انہوں نے کر دیا. بالکل صحیح. ایک اور بڑا اہم ایشو ہے, میں چاہوں گی وہ بھی ہم ڈسکس, وہ یہ کہ عراق افغانستان کے بعد ناظرین اب امریکہ ایران کے در پہ ہو چکا ہے اور ایک بار پھر سے اس خطے میں جنگ چھڑنے کا ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے, تاہم انہوں نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. جبکہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ایران کی جانب سے امریکی فوجی ڈرون گرائے جانے کے بعد امریکی فوج ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے بھرپور تیار تھی, لیکن امریکہ نے صرف 10 منٹ پہلے اپنا ارادہ بدل دیا اور دونوں ممالک کے درمیان یقیناً اب کشیدگی ان فیصلوں کے بعد بڑھ رہی ہے. جبکہ اس سے پہلے امریکہ نے حال ہی میں خطے میں تیل کے ٹینکرز پر حملے کا الزام یہ بھی ایران پر لگایا تھا, جس کے جواب میں ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے جوہری پروگرام کی حد میں اضافہ کرے گا. آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال امریکہ یک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے باہر آ گیا تھا تاکہ ایران کی جوہری جو سرگرمیاں ہیں ان پر قدغن لگا سکے. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پھر سے اس خطے میں جنگ چھیڑنے جا رہا ہے, اور اگر جنگ چھڑتی ہے اس ساری سچویشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, پاکستان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. شاہد لطیف صاحب, پہلے ایران نے امریکی فضائی ڈرون مار گرایا, بقول ایران کے ڈرون نے ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, یقیناً ایک ایران کی طرف سے ایک بڑی کارروائی تھی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم کارروائی کریں گے, لیکن کارروائی کرنے سے 10 منٹ پہلے اپنا ارادہ بدل دیا. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے عراق, افغانستان, شام, مصر, ان ممالک کی صورتحال کے بعد کہ کیونکہ کہا جا رہا تھا نا کہ 150 ہلاکتیں ہو سکتی ہیں, اگر 150 ہلاکتیں ہو گئیں تو ظاہر ہے پھر ایران کی طرف سے بھی جواب آنا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جنگ ہم چھیڑ تو دیں گے, شروع تو کر دیں گے, یہ ختم کون کرے گا, کیسے ہوگی, یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا. دیکھیں, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کی پالیسی, خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ آنے کے بعد, انہوں نے جو بات چیت کی تھی الیکشنز کے فوراً بعد بات کی تھی کہ امریکہ جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو ختم کرے گا اور آئندہ ہم جنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ کے یہ مفاد میں نہیں ہے. تو یہ ان کی پالیسی سب پر جو ہے سب کے سامنے ہے. آج وہ اسی پالیسی کو نگیٹ کرتے ہوئے, خاص کر جب اگلے الیکشن آ رہے ہیں 2020 کے, وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیں گے. جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے وہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے, اور خاص کر یہ آپ دیکھیں کہ بحیرہ عرب میں وہ جو اپنے بحری بیڑے لا کر ایران کو انسرکل پہلے بھی کر چکا ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. پھر اتنی دیر تک ان کے خلاف سینکشنز بھی لگائے رکھی انہوں نے. تو ان کا جو جوہری پروگرام تھا اس کے بارے میں حالانکہ ایران اس کی کوئی خلاف ورزیاں نہیں کر رہا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے ختم کر دیا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملے جو خرابی کی حد تک پہنچ چکے ہیں وہ پرانے ہیں, لہٰذا وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اگر ایران کے اوپر کوئی گرفت انہوں نے کرنی ہو تو وہ اس میں پہل کرتے ہیں. اور اب تو اور بھی زیادہ معاملہ بڑھ گیا کیونکہ یہاں بحیرہ عرب میں جو اپنا وہ لے آئے ہیں بیڑا اور اس کے ذریعے وہ ایران کو تھریٹن کر رہے ہیں. وہ آج صرف ایران تھریٹن نہیں ہو رہا, وہ تو پاکستان اور گوادر کا معاملہ بھی ہے, یہ سی پیک کا معاملہ ہے, اس کو بھی تھریٹن کر رہے ہیں. یعنی وہاں سے جو ریڈیٹ ہو رہی ہے تھریٹ وہ ایران کو بھی کر رہی ہے, پاکستان کو بھی کر رہی ہے. تو چائنا پھر لیکن شاہد لطیف صاحب اس حملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی جو ان کا ایک اتحاد ہے, جو ایک نیٹو اتحاد ہے, اس میں امریکہ کو اس مغربی اتحاد کی حمایت حاصل نہیں ہے, خاص کر فرانس ہے, جرمنی ہے, برطانیہ ہے, رشیا ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر توانائی کا معاہدہ امریکہ نے ختم کیا, ان ممالک کو بھی احساس ہے کہ امریکہ نے غلطی کی کیونکہ ایران اس معاہدے کی پاسداری کر رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں, ایران پر حملے کے معاملے میں اگر کوئی امریکہ ایسا فیصلہ کرتا ہے تو وہ تنہا کھڑا ہوگا؟ جی بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا, کیونکہ افغانستان کا معاملہ اور تھا.
وہ جو 9/11 کا تھا اس میں اسی لیے وہ جو نیٹو کنٹریز تھی وہ اس کے ساتھ تھی تو اس کو ایک مورل سپورٹ تھی. مگر ایران کے معاملے میں تو نیٹو کنٹریز ہیں, یہ بڑی بڑی کنٹریز, جیسے آپ نے جرمنی کا نام لیا, انگلینڈ کا نام لیا, یہ بڑی بڑے جو ممالک ہیں یہ کہہ چکے کہ یہ امریکہ زیادتی کر رہا ہے. میں نے بھی جیسے کہا کہ وہ تو اپنے معاہدے کی پاسداری کر رہا تھا, پھر امریکہ نے یہ معاہدہ کیوں توڑا, تو وہ سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہم یہ نہ بھولیں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک مثال اس خطے کی قائم ہے مشرق وسطیٰ کی, کہ جب وہ کیری جو تھے وہ فارن سیکریٹری تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شام پر حملہ ہونے لگا تھا, شام کے لیے رجیم چینج والا معاملہ طے ہو چکا تھا, مگر آخری وقت پہ روس کی طرف سے ایک جو وارننگ آئی اس نے سارا معاملہ بدل دیا. تقریباً اسی طرح کی بات جو ہے وہ مجھے آج بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ روس یہ وارننگ دے چکا ہے کہ اس حملے کی وہ ہرگز زیادتی یا اس حملے کی وہ پہل نہ کریں. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس لیے خدشات موجود ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے ایران افغانستان میں امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. پھر اب یہ نہیں پتا کہ افغان طالبان ایران کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اگر ساتھ دیتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ پھر ظاہر ہے جو افغان طالبان کے مذاکرات ہیں وہ بھی ناکام ہو سکتے ہیں. تو ایسی ساری سچویشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, ہم پر کیسے اثرات آئیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو ہر طرح سے ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوگا. OIC کا معاملہ ہے, ایران نیبر ہے ہمارا, اور پھر ایران کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی. یہ بھی جو ایک معاملہ اٹھایا گیا ہے یہ تو زبردستی ان پر تھوپا جا رہا ہے. اور جب ایران کہتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز نہیں تھے, اور اسی طرح وہ ٹینکرز والا معاملہ جو پچھلے دن اٹھایا گیا تھا, ایران اپنی صفائی دے رہا ہے کہ جی اس نے یہ اٹیک نہیں کیا. تو یہ تو زبردستی وجہ ڈھونڈنے کے مترادف ہے نا, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ عراق کے معاملے میں ایک وجہ بنائی گئی اور عراق پر حملہ کر دیا گیا. اور اسی طرح ڈرون کا معاملہ عام طور پہ امریکہ یہ زیادتی کرتا ہے, یہ تو سرویلنس تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ان کے ڈرون کیسے اٹیک کرتے تھے, اور امریکہ نے یہ پالیسی اپنا رکھی ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں اس کو کوئی بھی اپنے خلاف تھریٹ نظر آئے گی وہ بغیر اس علاقے یا اس ملک سے پوچھے ہوئے اپنے ڈرون اٹیکس کروا دیں گے. یعنی کسی کی خود مختاری اور آزادی کو وہ سامنے نہیں رکھیں گے. تو اس لیے یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے. لہٰذا اگر وہ کہہ رہا ہے اس کی باقاعدہ ٹریسنگ ہے اور ریڈار کے اوپر اس کی باقاعدہ پکچر ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کے پاس اس کا ثبوت ہو اور ابھی تک اس نے ثبوت نہ دکھایا ہو. یہ ایک بہانہ بنانے والی بات ہے. لہٰذا ان کی غلطی نہیں لگتی, اور اس خطے کے ممالک جو ہیں وہی بات جیسی پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے, ایران پر حملے کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح, یہ پرسیپشن ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر اپوزیشن کیا چاہتی ہے. ایک طرف مساق معیشت کی باتیں کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت مخالف تحریک چلانے کی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کریں گے. ناظرین, مساق جمہوریت کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کے ساتھ مذاق معیشت کی پیشکش کی تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں اس آفر پر نون لیگ کے ساتھ نظر آئی. لیکن اس معاملے پر آج نون لیگ کے اندر ہی کھل کر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. مریم نواز نے صدر نون لیگ کے مساق معیشت کی پیشکش کو مذاق معیشت قرار دے دیا اور اسے NRO کے مترادف قرار دیا, جس سے شریف خاندان کے جو اختلافات ہیں یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اب آپس میں بٹی نون لیگ اپوزیشن اتحاد میں کتنا مؤثر کردار ادا کر پائے گی, اور اپوزیشن کس کی بات کو زیادہ مقدم مانے گی, شہباز شریف یا پھر مریم نواز, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن موجودہ حالات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی لگتا ایسے ہے کہ جیسے مجبوری ہیں, کیونکہ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت اس وقت یا تو جیل میں ہے یا ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. اکیلے رہنا دونوں جماعتوں میں ظاہر ہے اس کا نقصان ہے. تو تمام تر نظریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں جماعتیں پھر سے ایک ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ شہباز شریف جو زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ اب خود زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے مطالبات کرتے ہیں. اور شریف خاندان جس نے کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اسی شریف خاندان نے کل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا.
اپوزیشن لیڈر کی مساک معیشت کی پیشکش کو وزیر اعظم نے قبول کر لیا ہے۔ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مساک معیشت کو لے کر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جانے والی ہے، لیکن مریم نواز کی مخالفت کے بعد کیا حکومت مساک معیشت کی آفر پر قائم رہے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن حکومت کو مساک معیشت کی پیشکش کر رہی ہے تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان APC بنانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن حکومت کے ساتھ آخر یہ دوہرا معیار، کنفیوژن کہہ لیں، یہ کیوں اپنائے ہوئے ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کا۔ قاہرہ صاحب، ایک طرف زرداری صاحب کہتے ہیں حساب کتاب بند کیا جائے، آگے کی بات کی جائے، حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو کا ہمیں کل جارحانہ خطاب سننے کو ملا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بے نظیر کی بیٹی کو رلایا ہے، ہر آنسو کا ہم حساب لیں گے۔ یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے کہ پالیسی ہے کیا، مفاہمانہ پالیسی ہے یا حساب برابر کرنے کی پالیسی ہے؟ دیکھیے، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست بجائے اس کے کہ چیزوں کو ان کے درست نظر میں دیکھیں، ان کو مائکروسکوپیکلی دیکھ کے یہ جو نظریہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن جماعتیں آپس میں کل ایک دوسرے کے خلاف تھیں، آج اکٹھی ہو رہی ہیں، کوئی جیسے مرجر ہو رہا ہے، جیسے یہ پاکستان میں ہوا اور اس سے بڑی بے اصولی کائنات کی ہے کوئی نہیں، جیسے دنیا کی جمہوری دنیا میں شاید ایسا کبھی کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ برطانیہ میں بھی یہ الائنسز بنتے ہیں، کل ایک دوسرے کے مخالف آج اتحادی ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی بنتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، باقی جمہوری ممالک کے اندر بھی جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں پہ کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، وہاں پہ اتحاد ہوتے ہیں، اپوزیشن کوآپریشن کرتی ہے اور مخالف جماعتیں ہی اتفاق رائے اکٹھا بناتی ہیں۔ اگر آپس میں مرجر ہو جائے، اتفاق اتنا بڑا ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کے نظریے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور اختلاف رہے ہی نہ، تو پھر تو مرجر ہو۔ سو یہ جو الائنسز ہوتے ہیں یہ جمہوریت کا اور جمہوری اور پارلیمانی جمہوریت کا ایک خاصہ ہے۔ آپ لوگوں کا یہ اصولی موقف ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن سے خود آ کر بات کریں تو بات جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی؟ حالانکہ کمیٹی تو انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی بن جائے۔ ہمارا یہ موقف بھی نہیں ہے جی، یہ موقف نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ہاتھ ملانا، وہ کوئی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ عمران خان میں شب بچپن میں تھا اور وہ کرکٹ کے ہیرو تھے تو میرا خواب ہو سکتا ہے اس وقت ہو کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں گا تو دنیا کے بڑے ہیرو سے، لیکن آج میرا وہ خواب نہیں ہوگا اور نہ ہماری قیادت کا کیسا خواب ہے۔ اس کو اس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح جو وہ ہاتھ نہیں ملاتے تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی۔ نو، ہم صرف اس رویے کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو یا حکمران جماعت کو اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بدولت آپ اکٹھے بیٹھ کے بات کر کے اس ایوان کے اندر بہتر لیجسلیشن کر سکے، بہتر پالیسیز بنا سکے، بہتر بجٹ بنا سکے۔ ٹھیک ہو گیا، مان لیا آپ لوگ ملکی مفاد کے لیے، معیشت کو درست سمت میں چلانے کے لیے، اچھی تجاویز دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، مان لیا۔ اب وزیر اعظم جو ایمنسٹی اسکیم جس بارے میں 3 بار خطاب کر چکے ہیں، قوم سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے، قوم کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، تو پھر تو آپ لوگوں کو بھی اس ایمنسٹی اسکیم میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے، معیشت کا برا حال ہو چکا ہے، اب کون نہیں جانتا کہ ہمارا کیا حال ہے، قرضوں تلے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں۔ پھر تو سارے اختلافات کو اگر آپ لوگ اور نون لیگ آپس کے اختلافات بھلا رہے ہیں تو پھر اس موجودہ حکومت سے بھی جو اختلافات ہیں بھلا کر پھر اس ایمنسٹی اسکیم کو آپ لوگ سپورٹ کریں گے اچھی معیشت کے لیے؟ مجھے حیرانگی ہے آپ کے سوال پہ، جی، بجائے اس کے کہ یہ سوال آپ حکمران جماعت سے کریں، آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں جس کا لیڈر پہلے دن اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں۔ وہ عوام سے کر رہے ہیں جی، ہمارے ساتھ تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، نہ ہیں۔ آپ لوگ عوام میں شامل نہیں، آپ لوگوں کی لوگ گزارش عوام یہ میں ہے کہ شامل ایمنسٹی نہیں، اسکیم کو اگر ہم آپ اس بہتر ملک کا سمجھیں حصہ گے، ہے نا۔ سن لیجئے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس ملک کا حصہ ہے لیکن سب سے بڑی گالیاں بھی وہ مجھے دے رہے ہیں نا۔ سو گزارش یہ ہے کہ اگر ایمنسٹی اسکیم ہی خالی نہیں، آئسولیشن میں نہیں بات ہونی، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ عوام دشمن بجٹ جس کو آپ کی جماعت کے اپنے سینئر لوگ بھی عوام دشمن بجٹ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی مہنگائی پہ، چینی پہ، دالوں پہ، گھی پہ، مرغی پہ، پاکستان کے عام آدمی کے اوپر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو کسان پہ، جو مزدور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آج تو اپنی جماعت کے اپنے اندر سے بولنے شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بجٹ کو وڈرا کر کے
بیٹھے ہیں اپوزیشن سے اور ہم آپ کو بہتر تجاویز دیتے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنائے. اور یہ جو نیریٹو ہے نا, جو آپ میڈیا والے بھی اسی طرح اس کو اٹھا رہے ہیں کہ جی قرضے قرضے قرضے. کتنے قرضے ہیں ملک کے آج؟ 30,000 ارب. 30,000 ارب. ہمارے دور میں کتنے تھے؟ 6,500 ارب. ان عرصے کے دوران آپ کو یہ بھی ساتھ فکر دینا چاہیے کہ 2010 میں یا 2007-8 میں پاکستان کا جو بجٹ تھا وہ 2,010 ارب کا تھا. آج پاکستان کا بجٹ 8,238 ارب کا ہے, 4 گنا بڑا ہے. دیکھیے میں جو بات آپ کو کہنا آپ ذرا سمجھیے. جی. پاکستان کے پیداوار کا, پاکستان کے جو قومی بجٹ ہے اس کا 37.5% انہوں نے ری پے کیا, یعنی قرضے میں ادا کیا. ہماری گورنمنٹ 2010 میں 37.5% پے کر رہی تھی, 38% پے کر رہی تھی. اس وقت بھی ہم قرضہ کا اتنا ہی پیسہ قرضے میں اور سود میں ادا کر رہے تھے. وہ اب ساری تحقیقات ہو جائیں گی, وہ تو اب ساری تحقیقات ہو جائیں گی. قرضہ بڑا ہے, وہ تو اب تحقیقات ہو جائیں گی. تحقیقاتی کمیشن بنا ہے, پچھلے 10 سالوں کے قرضے پر تحقیقاتی کمیشن بنا ہے. آپ نے جتنا لیا, نون کیا تحقیقات کریں گے؟ یہ تو ان سے پوچھیں, تحقیقات کا ڈرامہ کیا کرے گا؟ جنہوں نے کمیشن بنایا ہے. کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. آپ کے سوال, آپ نے کہا نا کمیشن بن گیا, میں بتاتا ہوں آپ کو. بجٹ کے 4 کمپوننٹ ہیں, ان 4 کمپوننٹ کو ذرا غور کر لیں. پہلا کمپوننٹ ہے ڈیٹ سروسنگ, اس میں کیا کسی نے حساب کرنا ہے. دوسرا ہے کہ فوج کا ایکسپینڈیچر ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, ان کی ہمت جا کے وہاں پوچھ لیں. تیسرا ہے کہ جو پاکستان کی سول ایکسپینڈیچر ہے, سول ایکسپینڈیچر میں تنخواہیں اور پینشنز ہے, اس میں آپ نے کیا چیک کرنا ہے. جو آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نے چیک کرنا ہے پروجیکٹس کا, بالکل بڑے شوق سے کریں, لیکن ایک غور کریں, یہ بڑی اہم بات ہے, غور کریں اس بات پہ. آپ بھی کریں, قوم بھی کرے, کہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے, وہ فرض کریں چائنیز نے کیے, پاور پروجیکٹ چائنیز نے کیے. اب وہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہمارے جو ہیں, ڈیم یا سڑکیں جو ہیں, وہ FWO نے بنائی, NLC نے بنائی. کر لیں گے ان سے صاحب, پوچھ لیں گے ان سے. صحیح ڈرامہ ہے ایک کہ لوگوں کو ریلیف دے نہیں پا رہے, ڈرم بیٹ کرو کہ کمیشن بنا دیا لوگوں کے اوپر, پھر دوبارہ مٹ سلنگنگ کرو. چلیں دیکھیں گے, یہ تو ظاہر ہے پھر میڈیا بھی سوال کرے گا نا کہ 6 مہینے کا آپ نے 6 سے 8 مہینے کا آپ نے ٹائم دیا ہے, کیا تحقیقات کی اور کیا ریزلٹ سامنے آیا ہے. تو فائنل آپ لوگوں اپوزیشن 6 سے 8 مہینے میں ہر مہینے رپورٹ آئے گی. سنیے, 6 سے 8 مہینے میں یہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونا ان سے. ہر مہینے جو رپورٹ آئے گی, وہ رپورٹ ایک ریسیپی فراہم کرے گی آپ کو, ان گورنمنٹ کو اور میڈیا کو, کہ دیکھیں جی آپ سابقہ حکومتوں کے خلاف پورا ڈھول بجا لیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, وہ ڈھول بجائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. چاہتی یہ ہے کہ حکومت اپنا بجٹ مسترد کر کے نیا بجٹ آپ لوگوں کی تجاویز پر مشتمل لے کے آئے. مسترد نہیں جی, سوری جی, مسترد نہیں جی, ہم نہیں کہہ رہے مسترد کریں. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے بجٹ کے اوپر پاکستان کے مزدور, کسان سے لے کے تاجر اور صنعت کار تک ہر طبقہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, آپ مہربانی کریں اپنے بجٹ کو وڈرا کریں. ٹھیک ہے, مسترد نہ کریں, بجٹ کو وڈرا کریں اور نیا بجٹ آپ کی تجاویز پر مشتمل لے کر آئیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری نہیں جی, سارے پارلیمان کی, ان کی بھی تجاویز اس میں شامل ہوں گی. ان کی تجاویز تو بجٹ میں سامنے آ گئی نا, ان کی تجاویز کیا ہوں گی؟ وہ تو جو ان کی تجاویز تھی وہ تو بجٹ میں سب نے دیکھ لی. ہم کہہ رہے ہیں تو تجاویز آپ کی چاہیے, وہ بھی کنٹینیو کریں, جو ہماری اچھی تجاویز ہے وہ بھی لے لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. ناظرین, آج ہم آپ کو فالو اپ دے رہے ہیں بہت ہی اہم سٹوری کا, جس کی وجہ سے ہزاروں پاکستانیوں سے متعلق اہم اور ان کی خفیہ معلومات چوری, غلط ہاتھوں میں استعمال ہونے کا خدشہ ہے. لیکن حکومت اس معاملے پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. گزشتہ ماہ کے آخر میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ فری موبائل رجسٹریشن کے نام پر 44,943 انٹرنیشنل مسافروں کا ڈیٹا چوری کیا گیا ہے. یہ انکشاف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کابینہ کو ڈیٹا چوری کرنے کے حوالے سے دی گئی بریفنگ میں کیا ہے. یہ انکشاف پھر جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق پی ٹی اے نے FBR اور FIA کو 21 مئی کو 3,750 کیسز انکوائری کے لیے بھجوائے, جس کی بنیاد پر پھر FIA نے ایک ٹریول ایجنٹ کو کراچی سے گرفتار بھی کیا, لیکن اس میں مزید پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. جبکہ موجودہ دستاویزات کے مطابق اس مہینے کی 16 تاریخ کو 40,911 افراد کا ڈیٹا چوری ہوا ہے, جس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے. سوال یہ ہے
کہ اتنے اہم معاملے پر حکومت آخر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھی ہے، کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس انتہائی سنگین نوعیت کے معاملے پر وزیر اعظم کو نوٹس لینا ہوگا، ذمہ داروں کا تعین کرنا ہوگا تاکہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔